बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़े लोगों को, बड़े अदारों को या अदारों को और जमातों को, लीडरों को छोटे छोटे काम नहीं करने चाहिए। जब बड़े लोग, बड़े अदारे, बड़े लीडर, बड़ी जमातें जब छोटे छोटे काम करती हैं तो फिर ख़बर बनती है, और ज़ाहिर है कि ख़बर जब बनती है तो किसी की इज़्ज़त अफजाई तो कम ही होती है। ख़बर का एक अपना मेरिट होता है, और ये ख़बर जो आज जिसका ज़िक्र है, जिसका चर्चा है, ये ख़बर 2 अक्टूबर 2021 को टेलिंग्स के इसी फोरम से आपको दी गई थी कि इमदाद सुमरो साहब ने हवाला दिया था कि उन्होंने ये ख़बर दी है, उनकी ख़बर थी। और मैं समझता हूँ कि इमदाद सुमरो साहब एक क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, और ज़ाहिर है कि आज उनकी ख़बर की तस्दीक हो रही है, तो फिर ये मेरी इस ख़बर की तस्दीक हो रही है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि इमदाद सुमरो साहब एक क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, और मैं उनको ठीक समझता था कि वो उनकी क्रेडिबिलिटी जो है मेरे नज़दीक थी, वो आज उसके ऊपर एक मोहर सबत हो गई। और वो मोहर सबत की है जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब। मेरे मुंह में इमरान खान निकलने लगा सी, तो मैंने जो सोचा ना, रुक के इमरान खान साहब निकलने लगा था, क्योंकि अगला नाम मैंने इमरान खान साहब का लेना था, क्योंकि ख़बर उनसे मुतल्लिक़ा है। इमरान खान साहब ने जब वो वज़ीर आज़म थे और वो उनको एक हैरी विंस्टन की एक कस्टमाइज्ड घड़ी, हीरो वाली घड़ी वो तोहफे में मिली थी। कोई 10 से 14 करोड़ 18 करोड़ उसकी कीमत बताई जाती है। वो इमरान खान साहब ने तोशा खाना में जमा कराने के बजाय उसको बेच दिया था, और ये घड़ी एक सऊदी शहजादे ने दी थी। और ये घड़ी फिर घूम फिर के, क्योंकि ये इस साइंस को समझें कि दुनिया में जो एलीट्स हैं या एलीट हैं या रॉयल फैमिलीज़ हैं, उनका वो एक क्लब की तरह के हैं, एक क्लब है उनका। और उनकी कह लें कि चीज़ें वो सोशली ज़ाहिर है कि उसी क्लब के अंदर ही होती हैं। तो कौन क्या ख़रीद रहा है, कौन क्या बनवा रहा है, ये बड़ी थोड़ी सी चीज़ें बनती हैं जो उस रॉयल एलीट क्लब के लिए बनती हैं। तो वो एक शहज़ादे ने, गालबन ये सऊदी शहज़ादा थे मोहम्मद बिन सलमान साहब, उन्होंने ऑर्डर के ऊपर ये एक घड़ी बनवाई, 2 सेट बनवाए उसके, एक अपने लिए, एक इमरान खान साहब के। घड़ी बदल भाई एक तरह से तो वो बन गए कि जी कि ये घड़ी आप तोहफे में रखें, या आप पहनेंगे तो मैं आपको याद आऊँगा, जब मैं इस पे टाइम देखूँगा तो आप मुझे याद आएंगे। हम भाई हैं, आज से हम घड़ी भाई हैं एक दूसरे के। तो इमरान खान साहब ने जब घड़ी देखी, तो ये जो बड़ी कस्टमाइज्ड चीज़ें होती हैं ना, ये मैंने जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा बनफ़्से नफीस दू बदू रॉयल वो रोल्स रॉयस गाड़ी देखी थी, तो वो एक BMW के साथ खड़ी थी। अच्छा, BMW के साथ जाके मेरी गाड़ी जो सुजुकी मेहरान थी वो लगी थी। अब सुजुकी मेहरान और BMW में इतना फ़र्क है कि आप सोच नहीं सकते कि साथ साथ खड़ी हों। ये विजुअल्स जो हैं, ये जब आपके सामने हो, किसी मोबाइल की या फुटेज या किसी टीवी की फुटेज के नहीं, आप बराह रास्त देख रहे हो, तो फिर आपको इम्पैक्ट क्या होता है, ग्रैंडर क्या होता है, वो फिर आपको समझ आती है। तो आपको वो चीज़ बताती है कि यार कि मैं हूँ, मतलब मैं कुछ हूँ। तो वो मैंने जब अपनी गड्डी मेहरान देखी थी ना जनाब, वो ये मलिक रियाज साहब की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनके ये जो घर था वहाँ पर उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो वो BMW, और मैं जनाब मेरे होश उड़ के वेख के BMW ਦੇ ਨਾਲ लगे खड़ी सी रोल्स रॉयस। सर रोल्स रॉयस तो ऐसी जिਵੇਂ कोई मलका खलोती है इंच करके, हैं जी। तो वो नज़र आती हैं चीज़ें। तो खान साहब ने जब वो घड़ी देखी, खान साहब दियाँ टलियाँ खड़क गई। देखो गरीब आदमी जो है ना, उन्होंने बहुत महसूस होती हैं चीज़ां। तो इमरान खान साहब जो हैं वो कोई ख़ानदानी, कोई रईस, रॉयल ब्लड नहीं है। तो उनके वालिद साहब जो हैं, उन्होंने भी बेचारों ने पता नहीं किस तरह कर करा के ज़मान पार्क में एक घर लिया था, सरकारी मुलाजम थे, नौकरी से निकाले गए। बस इससे आगे मैं क्या कहूँ। पर बाकी आपको जो इमरान खान साहब की आदतें हैं, वो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या आदतें हैं और इस तरह की आदतें किन में होती हैं। खैर, वो घड़ी जनाब इन्होंने वो वापस गई दुबई में जब गई, तो वो जिस तरह क्लब होता है, रॉयल क्लब जो है, कि वो पता था कि यार ये घड़ी तो है, ये मतलब अब जो इस तरह के ख़रीदार होते हैं ना, इस तरह के माल के, वो भी ज़ाहिर है कि वो भी मतलब मैं इसको किस तरह आपको करूं कि ये आम दुकानदार, आम घड़ी वाला, आम ज्वेलर इस तरह की चीज़ जो है वो ना परचेज़ कर सकता है, ना फ़रोख्त कर सकता है। इसके लिए भी एक स्ट्रेचर चाहिए।
تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی گھڑی جب آپ کے پاس ہے تو آپ کسی بڑے جوہری کے پاس جائیں گے، اور وہ جوہری جو رائلز کلب کا جوہری ہوگا، ان کا مال مول بناتا ہوگا، ان کے لیے تحفے تحائف چیزیں جولری شولری بناتا ہوگا، اس کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے وہ گھڑی پہچان لی، کیونکہ گھڑی وہ سرکولیٹ کر جاتی ہے، پتہ نہیں وہیں سے بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے چک کے فون کیا شہزادے کو کہ جناب آپ کی گھڑی وہ جو 2 بنوائی تھی چوری تو نہیں ہو گئی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں چوری تو نہیں ہوئی ہیں۔ وہ کیوں کی ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ گھڑی جو تھی اس کا دوسرا پیئر ہے وہ فروخت ہونے آیا۔ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی پیسے مانگ رہے ہیں نا دے دیں اور یہ بھجوا دیں ہمیں۔ تو وہ چلی گئی۔ پھر باجوہ صاحب کو شکایت لگی تھی کہ یار یہ کیا حرکت ہے، اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ پھر وہ ایک ایکسپریس ٹریبیون میں جو ہے جواد صاحب ہے میرا خیال ہے، وہ رپورٹر ہیں، میں نام اگر بھول نہیں رہا تو انہوں نے بھی یہ خبر جب دی تھی تو اپنے کولیگز کو بتایا تھا، وہ جو سعودی عرب نے ہمیں قرضہ دیا تھا نا بڑی سخت شرائط کے اوپر، تو انہوں نے بتایا تھا اپنے کولیگز کو کہ یار کہ یہ اصل میں غصہ جو ہے نا وہ گھڑی والا ہے جو اس میں یوں نہیں کر رہا ہے شرائط میں۔ تو میں پوائنٹ یہ میک کر رہا ہوں کہ مطلب پھر وہ ایک ہار کی بھی اطلاع آ گئی۔ کل وزیر اعظم صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کنفرم کر سکتا ہوں، صحافیوں کے گروپ سے انہوں نے ملاقات کی تھی اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں، اور ان کو کہا تھا کہ جی کہ میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ 14 کروڑ روپے میں ایک گھڑی جو ہے وہ تحفہ جو تھا وہ بیچا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ثبوت ہیں۔ پہلے اگر آپ یاد کریں کہ عمران خان صاحب کے یہ گھڑی والا معاملہ ٹیلنگز نے اٹھایا تھا، امداد سمرو صاحب نے اٹھایا تھا، اور اس کے بعد پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ پریس کانفرنسز میں یہ والا سوال کرتی تھی، پھر وہ عدالتوں تک معاملہ گیا کہ جی کہ وہ جو تحائف ملتے ہیں وہ ذرا بتائے جائیں کہ کون سے تحائف کس ملک سے کیا ملے۔ تو عمران خان صاحب کتراتے رہے اور وہ سامنے نہیں آئے۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ اگر ہم نے یہ تحائف کی لسٹ دے دی تو قومی سلامتی کو خطرہ ہے، ہمارے دوست احباب ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ بھئی وہ تحائف کس قسم کے ہیں کہ وہ جب عیاں ہوں گے، جو پبلک ہوں گے، تو وہ تحفہ دینے والا شرمندہ ہوگا۔ مطلب کہ انہیں وہ کیا بانٹے تحفے ہی دیتے ہیں، مطلب کیا دیا ہے تحفے میں؟ کوئی 3 پہیوں والی سائیکل دے دی ہے، یہ شالمی سے تحفے خرید کے دیے ہیں؟ عجیب بات ہے۔ لیکن اصل میں چور تھا پیچھے جو عمران خان صاحب کے اندر کا تھا۔ عمران خان صاحب چور ثابت ہوئے، وہ صادق اور امین قرار دیے گئے تھے ثاقب نثار صاحب کی عدالت سے، لیکن ان کے اندر ایک بہت بڑا چور بستہ ہے۔ وہ جو پاکستان کے لوگوں کا چندہ کھا جاتا ہے وہ کس لیول کا، 3rd کلاس لیول کا چور ہوگا، جب جو چندہ خور کو جب ایک بادشاہ کی طرف سے تحفہ میں گھڑی ملے گی تحفے میں، تو پھر اس کے حالات کیا ہوں گے؟ اس سے برداشت ہی نہیں ہو رہا ہوگا۔ انہوں نے کہا بھائی نوٹ کماؤ پیسے۔ خان صاحب کو تحفوں کا کوئی سمجھ نہیں آتی، ان کو نوٹوں کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ نوٹ ہی انہوں نے ساری عمر اکٹھے کیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا انہوں نے وہ جا کے تحفہ بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد یہ خبر آتی ہے، ایک ہار کی بھی آئی، لیکن میں ہار کی بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ جس طرح اس گھڑی کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یہ خاور مانیکا صاحب کے بیٹے، جو بشرا بی بی کا بیٹا ہے، عمران خان صاحب کا ستیلا بیٹا موسیٰ مانیکا، اس نے یہ گھڑی جا کے دبئی میں فروخت کی تھی۔ اور یہ بہت بڑا نیٹ ہے، یہ جب پکڑا جائے گا، وہ فرا بی بی جب پکڑی جائے گی تو پھر آپ کو سمجھ لگے گی کہ یار کہ اس ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو فواد چوہی صاحب جو تھے وہ آج، چونکہ پہلے تو وہ سامنے اس کے اوپر کوئی نہ کسی عدالت میں جواب دے رہے تھے، نہ کسی پولیٹیکل اپنے لیڈرشپ جو کہہ لیں کہ اوپوننٹ، ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی کسی بات کا جواب دے رہے تھے، اور نہ وہ جناب مطلب قومی اسمبلی کے اندر جواب دے رہے تھے۔ ٹچکریں ہوتی تھیں ان کو، ذلیل ہوئے لیکن جواب نہیں دیا۔ لیکن جب اب وزیر اعظم آفس، ان کو چونکہ پتہ تھا کہ ہم 10 سال کے لیے ہیں، ہم جتنی مرضی یعنی ڈال لیں، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، تو ان کو پتہ تھا ہماری چوریاں جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گی۔ لیکن وہ 3 سال میں ہی سارا 3.5 سال یا 3 سال 7 ماہ میں وہ سارا 10 سالہ پروجیکٹ جو ہے وہ مدڑے منہ جا گرا، جس کو اردو میں کہتے ہیں کی کہتے ہیں جی، اردو منہ کے بل جا گرا۔ ٹھیک ہے جی، ہم پنجابی میں اس کو کہتے ہیں مدڑے منہ جا کے ڈگ پیا۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اب چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یار کہ یہ تو چوری پھڑی گئی، تو اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ فواد چوہی صاحب خود کو تو خاندانی کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ جی کہ بڑا خاندان ہے ہمارا، ہم خاندانی رئیس ہیں۔ اچھا ہوں گے، میں ان کے خاندان کے اوپر، ان کے حسب نسب کے اوپر نہیں جا رہا، لیکن اور مجھے یقین ہے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ مطلب خاندانی لوگ ہیں، اوکے۔
لیکن عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنے میں وہ کس حد تک جائیں گے یار؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی، گھڑی ہماری تھی، ہم بیچ دیں تو پھر کی ہے؟ ہم نے وہ وزیر اعظم کو تحفے ملی، وزیر اعظم نے اس کی قیمت توشہ خانے میں جمع کرائی، توشہ خانہ میں جمع کرانے کے بعد وہ گھڑی بیچ دی۔ ہماری مرضی، جس کو مرضی بیچے، شالمی بیچے، دبئی بیچے، تانوں کی پائن۔ اس طرح نہیں ہوتا، یہ اسٹیٹ شیر مادر نہیں ہے۔ مجھے آج بھی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے، آج کل مجھے حدیثیں یا شاید وہ روزے کا اثر ہوتا ہے، کہ ایک صحابی رسول تھے، ان کو وہ جب یہ معاملہ کیا اس کو کہتے ہیں، جو ٹیکس کہہ لیں، جب اکٹھا کرنے جا رہے تھے تو کسی سردار نے ان کو کچھ تحائف دیے، تو وہ سرکاری خزانے میں آ کے انہوں نے جو وہ اس کو کہتے ہیں جو ٹیکس تھے وہ جمع کروا دیے، لیکن وہ دوسری بچکڑی میں ان کے پاس جو تحائف تھے جو ان کے لیے دیے گئے تھے وہ انہوں نے نہیں دیے، تو انہوں نے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے تے مینوں ملے سن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ کو نہیں ملے، یہ ریاست کو ملے ہیں۔ ان کو انہوں نے اس عہدے سے ہٹا دیا۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے، تو وہ اپنے جانور چروا رہے تھے، تو ان کا نام لے کے ان کو مخاطب کیا آپ سرکار نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آج کل تمہیں سردار کتنے تحفے دے رہے ہیں، خان صاحب کی اوقات کیا ہے کہ 18 کروڑ کی والی گھڑی جو ہے وہ ان کو دی جائے گی۔ وہ وزیر اعظم پاکستان کو ملی تھی، اور یہی اصول ہے دنیا بھر میں، یہ اصول ہے کہ جو آپ کو بطور اسٹیٹ آفیشل کے جو تحفہ ملے گا وہ سرکار کے خزانے میں جائے گا، اور وہ اگر آپ وہ تحفہ اگر آپ کو پسند آ گیا ہے تو یہ چونکہ ایلیٹ ہے، اشرافیہ ہے، انہوں نے ایک قانون بنا لیا ہوا ہے کہ یار تھوڑی جی قیمت دے کے تجھے گھر لے جاؤ، یہ ختم ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے وہ عمران خان صاحب کی بات نہیں ہے، یہ سب کی ہے۔ عمران خان صاحب نے تو رولز ہی چینج کر لیے۔ پہلے یہ رول تھا میری اطلاع کے مطابق کہ اگر آپ کو یہ تحفہ ملی ہے اینک، تو پہلے یہ توشہ خانہ جائے گی، وہاں پہ جا کے جمع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر آپ کو اس گھڑی اس کی یاد ستا رہی ہے اینک کی، تو آپ وزیر اعظم صاحب جو ہے پرفارما فل کریں گے کہ یار وہ جو فلاں جگہ سے مجھے تحفہ ملا تھا اس کی اسیسمنٹ کرائیں، میں اس کی ایک سرٹن اماؤنٹ آپ کو دوں گا، وہ مجھے دے دیں اینک گھڑی جو بھی ہے۔ اچھا، تو وہ اسیسمنٹ آپ ہی مطلب آپ ہی کھان والے تھے، آپ ہی وجان والے، یوں کہ گان والے تھے وجان والے، خود ہی منصف خود ہی مدعی۔ تو وہ اسیسمنٹ کیا ہونی ہے کہ 1 کروڑ کی چیز ہے 20,000 اسیسمنٹ، یہ تماشا ہوتا ہے اس ملک میں، اور یہ سب کے سب کرتے ہیں، کوئی ایک نہیں، سب کے سب کرتے ہیں۔ خان صاحب نے فارمولہ چینج کر دیا میری اطلاع کے مطابق، ہو سکتا ہے کہ اس کی تصدیق کر لیں گے، دوسری بھی کاؤنٹر چیک کر لیں گے اس کو، کہ اب عمران پہلے تو ہوتا تھا نا کہ توشہ خانہ میں جائے گا، نہیں، اب جو تحفہ پسند آ گیا وہ اپنی جیب میں ڈالے گا، اور کوئی اسیسمنٹ نہیں ہوگی، اور وہ جا کے لکھ دے گا کہ یار وہ اینک جی ملی سی، مینوں لگ رہا کہ 50 روپے دی سی تے تسی یہ 10 روپے لو۔ اگر آپ لے بھی لیتے ہیں، یہ قانون ہے کہ جو توشہ خانہ سے آپ قیمتاً چیز لیتے بھی ہیں وہ قابل فروخت نہیں ہوتی۔ یہ تو پھر بڑا اچھا بزنس ہے کہ آپ کو گھڑی ملی 18 کروڑ روپے کی یا 14 کروڑ روپے کی، آپ نے 20,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ جمع کروایا، کروانے کے بعد وہ گھڑی جا کے مارکیٹ میں 18 کروڑ کی 14 کروڑ کی بیچ دی۔ تو یہ ظلم ہے، یہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کا ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ریاست پاکستان کے سربراہان کو تحفہ ملتا ہے اور یہ سرکار پاکستان کے خزانے میں ہی رہنے چاہیے، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ مطلب یار کیا چول لوگ ہیں یار، مطلب بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے چھوٹے چھوٹے لوگ اور ان کی گھٹیا ترین حرکتیں، اور اوپر سے فواد چوہدری صاحب جو تعویل پیش کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو خیر یہ تو بات ہوگی، وہ والی پھر ایک ہار کی بات نکلی تھی کہ وہ بیگم صاحبہ کو ایک ہار ملا تھا، اور بیگم صاحبہ نے وہ لاہور کے ایک جولر کے ہاں بیچ دیا۔ وہ جولر جو ہے وہ اب ڈھونڈا جا رہا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق وہ کوئی غالباً نام میں کیا لوں کہ وہ پہلے ہمارا خیال تھا کہ بٹ جولرز ہے، لیکن وہ اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ نہیں، وہ حنیف جولرز ہے، وہ شاید انکوائری وہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی معاملہ سامنے آ جائے گا، اور یہ ساری چوریاں یہ مان جائیں گے، اور ان چوریوں کا لیول دیکھیں، اور عمران خان صاحب کا وہ اندر سے کتنا گھٹیا شخصیت ہے ماشاءاللہ، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار کہ مطلب وہ مطلب لیول کوئی ہونا چاہیے یار چوری کا۔ اور یار اگر کچھ کرنا ہے تو کوئی اربوں خربوں میں کرو، وزیر اعظم ہو تم یار، کڑی ہے ہار ہے، خدا کا خوف کریں۔ بہرحال میں نے جس طرح سٹارٹ میں کہا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بڑے لوگوں کی گھٹیا حرکتیں ہوتی ہیں، بڑے لوگ جب چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر خبریں بنتی ہیں، تو اسی طرح کچھ خبریں جو ہیں اور بھی بن رہی ہیں،
اور وہ خبریں لندن میں بن رہی ہیں. میں جو میرے پاس یہ ٹویٹ پڑا ہوا ہے اس کا کیا قصور ہے یار؟ کیا یہ حرکتیں ہیں؟ کیوں یہ ہم حرکتیں کر رہے ہیں جو یہ مطلب اگر پی ٹی آئی ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ پی ٹی آئی جو ایک جو اس کے کارکن ہیں وہ بڑی محنت لگا کے ایک مخلوق تیار کی گئی ہے اور یہ پاکستان کے جو تماشا گھر ہیں نا جی پتلی گھر ہیں جو یہ انہوں نے تیار کی ہوئی ہے اور یہ اس کے لیے سوشل میڈیا پتہ نہیں کون کون سے ٹولز استعمال کیے گئے ہیں پھر جا کے دماغوں کے اندر یہ گند یہ زہر بھرا گیا ہے. اگر وہ نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر جا کے کوئی دھوم دھڑکا کرتے ہیں تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور اس وقت ان کے چھوٹے بھائی اور ان کی پارٹی برسر اقتدار ہے اور اگر لوگوں نے کسی بھی سیاسی عمل کا غصہ نکالنا ہے تو ظاہر ہے کہ انہی کے اوپر نکالیں گے. تو اگر کوئی لوگ وہاں پر جا کے دھوم دھڑکا کرتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا جواب سیاسی انداز میں انہی کو دینا چاہیے. اب وہ میری خیر میں چونکہ ان اطلاعات کی جب تصدیق جو ہے وہ تو ہے لیکن جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی سو آئیں گی تو ٹھیک ہے. جب وہ آئیں گی کہ جی کہ کسی کھیل میں جو عمران خان صاحب ہیں ان کے بچے کسی کھیل کا حصہ ہیں یا ان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان کسی کھیل کا حصہ ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ ان کے گھر کے باہر جا کے دھما چوکڑی مچائی جائے. لیکن یہ جس طرح کر کے چل رہا ہے مطلب ان کے گھر کے باہر جا کے لندن میں ہو رہے ہیں. جمائمہ اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہیں کہ پہلے میرے لاہور والے گھر میں ہوتا تھا 90s میں یہ کچھ میں مطلب چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہ آئی یہاں پہ بھی پہنچ گیا ہے. تو اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس گھٹیا پن کا یا اس سیاست کا جواب ہے جو عمران خان صاحب نے پاکستان میں جس کی ترویج کی ہے جس کا کلچر جس کو جو فروغ دی ہے جس نے یہ کلچر جو فروغ دیا ہے وہ عمران خان صاحب کے سر کے اوپر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے. یہ جو مسلم لیگ نون ہے ان کو اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے. میرے پاس وہ ان کے ٹویٹ بھی پڑے ہوئے ہیں وہ ٹویٹ جو ہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں جمائمہ کے. تو یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ دیکھیں نا کہ انہوں نے وہ بنی گالا والے گھر کی وہ پتہ نہیں جعلی جولی کون سی رسیدیں نکال کے ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سابق جو ہیں برادر نسبتی یعنی جمائمہ کے بھائی وہ جس طرح کر کے عمران خان صاحب کے اقتدار سے نکلنے کے اوپر جس طرح ٹسوے بہا رہے ہیں اور جس طرح کر کے وہ بلیم کر رہے ہیں اور ان کو اپنے سابقہ بہنوئی کو موجودہ بہنوئی بھی گردان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. تو ایک مجھے پاکستان کے ایک بہت بڑے بیوروکریٹ نے یہ والی بات بھی بتائی تھی کہ اس سارے کھیل میں جمائمہ کا بھی کوئی نہ کوئی چکر نکلے گا جب انکوائریاں لگیں گی جب انویسٹیگیشن ہوگی. تو جب تک وہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر سزا دینی ہے تو وہ لاہور میں ہے بنی گالا میں ہے وہاں پہ جائیں وہاں پر جا کے جو بھی دھوم دھڑکا کرنا ہے کرنا چاہیے. یہ کام جو ہے یہ سیاست میں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلیں گے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو اس کے اوپر میرا خیال ہے نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اگر عمران خان صاحب نے گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں تو کیا آپ نے ان کے لیول تک جانا ہے؟ اگر تو جانا ہے تو بسم اللہ. اگر جائیں گے تو پھر آپ کو بھی اسی طرح کے ظاہر ہے کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. تو کسی کو تو جو ہے وہ اینڈ کرنا چاہیے. کسی کو تو بڑا دل کرنا پڑے گا ورنہ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو یہ گزارش ہے ان سے. باقی مرضی کے مالک ہیں اپنی مرضی میں سارے آزاد ہیں کہ نہ تو عمران خان کے بیٹوں کا نہ ان کی بیٹی کا کوئی ان کی سیاست میں کوئی عمل دخل ہے اور نہ جمائمہ نے بظاہر ابھی تک ان کی سیاست میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ماں سوائے وہ رسیدیں وغیرہ بھیجنے کے اور بینک کہہ رہا ہوں جو بند بینک یہ جو بینک بند ہو کے ختم ہو کے پتہ نہیں وہ تاریخ کے کوڑے دان میں جا چکے ہیں یا کہاں پہ جا چکے ہیں جن کی عمارتوں کے بھی یہ پتہ نہیں چلتے کہ وہ ہیں بھی تھیں بھی کہ نہیں تھیں. ان کی پتہ نہیں وہ کون سی رسیدیں وہ نکال کے دی اور یہاں پر ثاقب نثار صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے صادق اور امین کا ٹھپا لگا دیا اور صادق امین کڑیاں بیچتا پھردا پیا.
تو یہ حال ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے لوگ جب چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر خبریں بنتی ہیں. ایک خبر عمران خان صاحب کی بنی اور ایک خبر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی بن رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون کو اس لیول پہ جانا چاہیے. اس لیول پہ جس لیول پہ عمران خان صاحب گئے یا جس لیول پر عمران خان صاحب ہیں، آپ کا کلیم ہے کہ آپ شرافت کی سیاست کرتے ہیں تو پھر اس سیاست کا بھرم رکھیں، اور جو جمائمہ کا گھر ہے یا عمران خان صاحب کے بچے ہیں ان کو معاف کر دیں، معاف رکھیں ان کو. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.